मसीह यीशु के कादर जलाली फ़ातमंद अज़ीम नाम में CKM TV के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे जितने मेरे बहन भाई दोस्त साथी हैं उनको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज मैं बहुत खुदा का ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के खादम, खुदा के सुरमा जो सीनियर रावलपिंडी इस्लामाबाद में फेथ फॉर मिनिस्ट्री के बानी हैं, आज खुदा ने मौका दिया। पाश साहब जेमसी की गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज कुछ हम इनसे बातें करेंगे, खुदा के कलाम के तल्लक से भी होंगी, इनकी टेस्टमनी भी होगी और बहुत कुछ होगा। लेकिन इससे पेशतर मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम में से एक छोटा सा हवाला देखेंगे और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। तो पाश साहब इजाज़त हो तो एक खुदा का कलाम ज़बूर हम पढ़ते हैं 119 और उसकी 52 वर्ष में लिखा है कि मेरी ज़ुबान तेरे कलाम का गीत गाए क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं। खुदा ने हमें ये जो ज़ुबान दी है, खुदा ने हमें ये जो मुंह दिया है, ये खुदा की हामद व सताइश के लिए है, खुदा की शुक्रगुजारी पेश करने के लिए है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हामद करना रास्तबाज़ों को ज़ेबा है। और मैं समझता हूँ कि खुदा ने एक अच्छा खादम हमें दिया, एक अच्छा रास्तबाज दिया, एक अच्छा ऐसा लीडर दिया कि जिसके साथ आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा इसी तरह के और बहुत सारे खादम लीडर्स को बरकत दे ताकि वो अंजीली बिशारत के लिए काम करते रहें। तो पास्टर जी एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत हम वेलकम कहते हैं CKM TV के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना तारफ़ ज़रूर पेश करें और उसके बाद फेथ फॉर मिनिस्ट्री के तल्लक से ज़रूर बताएं ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो ज़रूर जान पाएँ आपकी। उसके बाद टेस्टमनी भी हम ज़रूर सुनेंगे। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं अब आपको मौका देता हूँ कि आप ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके जाता है और हम उसकी गवाही का बायस बनते हैं। गवाही मेरी नहीं बल्कि यीशु मसीह की है कि जिसने सब कुछ करने की कुदरत रखने वाला खुदा है। हम आपको, आपके टेलीविज़न को, आपकी पूरी टीम को और आपके सारे साथियों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुनासिब जाना कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं ताकि हम कुछ बातें खुदा के जलाल की कर सकें। और मेरा मान ये है कि हमारी बातों के ज़रिए बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमार हैं, मेरा मान ये रखता है जब भी आप देखेंगे वो आपको 1000 टाइम्स की बरकत मिलेंगी, मुश्किलात ख़त्म होंगी और यीशु मसीह के पाक लहू के वसीले से आप आज़ाद होंगे। हम पास साहब का मैं इस तरह शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने पूरा दिन हमें दिया। पहले हमारे चर्च में थे, ये फेथ फॉर मिनिस्ट्री के चर्च, मेन चर्च में जो पिंडी की एक जगह पे है जिसे ढेरी कहा जाता है, वहाँ आए और इट वाज वेरी ब्लेसफुल पास साहब आपका आना। थैंक यू वेरी मच। और हमारा बातें करना, हम खुदा उनका शुक्र गुजार लाते हैं। बात हो रही थी कि पास साहब ने कहा कि पहले बताया जाए मेरा ख़ानदान। यानी आप अपने दादा के बारे में भी बता सकते हैं, परदादा के बारे में अगर जानते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। जी ज़रूर। वो अगर मैं परदादा या उनके दादा, मैं अफसोस ये है कि मैं तस्वीरें इधर ही मौजूद हैं, मैं नहीं ला सका जी। वो बड़ा मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने बताया कि एक तस्वीर ऐसी है जिसमें मेरे वालिद साहब यंग हैं, उनके वालिद बैठे हैं यानी कि मेरे दादा, और मेरे फादर के भी दादा बैठे हुए हैं और उनके बहन भाइयों का ग्रुप फ़ोटो था। इट वाज रियली वंडरफुल। मेरा ताल्लुक़ इलाका सियालकोट से बडियाना से आगे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम पसरूर से पहले है और पक्की खुई वाला स्टॉप अब्दाली गांव है। मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी हिस्ट्री क्या है, मैं कितने बड़े ख़ानदान से या क्या करता था या मेरे दादा क्या करते थे। ज़रूरी ये है कि मैं यीशु मसीह पे मान रखता हूँ। प्रेज़ गॉड। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊँगा, व्हेन आई वाज वेरी यंग माय फादर डाइड। वो आर्मी में थे
تو میرے بزرگ آئے، جیسے کہ بزرگوں کا ذکر ہے، انہوں نے میری والدہ کو کہا سامان اکٹھا کریں، زیادہ سامان نہ لیں، جو بھی سامان ہے اکٹھا کریں اور چلیں آپ۔ میری والدہ نے کہا نہیں، ان کے ڈیڈی کی خواہش یہ تھی کہ یہ پڑھیں اور شہر میں رہیں۔ خداوند کی پاک مرضی ہوتی ہے۔ بے شک میری والدہ ٹیچر تھیں، گاؤں میں اپنے گاؤں میں پہلی ایسی خاتون تھی جنہوں نے JC کیا، میٹرک کے بعد ایک کورس ہوتا تھا ٹیچنگ کا۔ میرے والد پہلے اپنے گاؤں میں تھے کہ انہوں نے میٹرک کیا اور آرمی جوائن کی۔ پھر ہم یہاں آ گئے۔ بے شک وقت تکلیف دہ تھا، مشکلات زیادہ تھیں، بہت ساری تکلیفیں تھیں، مگر میری والدہ نے ہمیں کسی چیز کی کمی ہونے نہ دی۔ ہم نے کھانا بھی روز کھایا، کپڑے بھی پہنے۔ بے شک گاؤں سے بھی ہمیں سپورٹ ملتی تھی، جو بھی اس ٹائم کی چیزیں ہوتی تھیں یا سیزنل چیزیں ہوتی تھیں وہ آتی تھیں گاؤں سے۔ مگر میری والدہ نے کہا کہ بچوں آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ اچھے مسیح بن سکیں۔ آمین۔ میری والدہ نے خدمت کا آغاز کیا تھا۔ وہ مسز بھٹی، زینت بھٹی کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ اگر پنڈی کے، میں مان رکھتا ہوں بہت سارے لوگ دیکھیں گے اور جو کینٹ کے ہیں یا پنڈی شہر کے ہیں وہ ضرور انہیں جانتے ہیں، ان کی خدمات کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے بہت سارے آج خادمین بھی ایسے ہیں جو خدمت میں ہیں اور میری والدہ کے پاس پڑھتے رہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کے قدموں میں، وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے سب کچھ سیکھا، اور آج بڑے نامور خادمین ہیں اور پنڈی میں ان کی خدمت ہے۔ خداوند ان کو برکت دے۔ میرا مان یہ ہے کہ منسٹریاں، چرچز ہمارے مختلف ناموں سے ہو سکتے ہیں، مگر ہم ایک ہی یسوع کی خدمت کرتے ہیں، وہ یسوع مسیح ناصری ہے آمین، پریز گاڈ۔ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پس اب میں روحانی شخص نہیں تھا، جی، میں نے گیملنگ کرنی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شاید بتا بھی نہ پاؤں، سارے وہ کام کرنے جو دنیا داری سے تعلق دنیا رکھتے ہیں۔ داری سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں سوچتا تھا کہ یہی لائف ہے، یہی سب کچھ ہے۔ آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ کو پولیٹکس میں لوگ جانتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ اب مجھے چھوٹی پولیٹکس سے نکل کے بڑی میں جانا چاہیے۔ تو دین آئی وینٹ تھرو الیکشن، MP ایک الیکشن میں نے پنجاب کا لڑا۔ اس ٹائم پنجاب کا ہوتا تھا اور ووٹوں سے ہوتا تھا، بہت مشکل الیکشن تھا پورا پنجاب پھرنا، مگر میں یہ پورا بس تو کون سی سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب 1988 1988 میں؟ اچھا، اور آئی وینٹ تھرو الیکشن۔ اوکے۔ میرے کچھ سپورٹرز تھے، میرے مہربان تھے، جنہوں نے میری کچھ اس وقت کے سیاسی لیڈرز سے، جو اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بنے، میری ان سے میٹنگ بھی ہوئی، مگر مجھے کوئی چیز روکتی رہی، میں نے کوئی اگریمنٹ نہ کیا۔ آئی وینٹ تھرو الیکشن اینڈ آئی لاسٹ اٹ۔ اس ٹائم مجھے بہت پریشانی ہوئی، اس ٹائم بہت زیادہ پیسے لگے جو آج شاید ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ 2 گاڑیاں میری لاس ہوئیں، ٹوٹل لاس ہو گئی، اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ مگر میرا ایمان آج یہ کہتا ہے کہ اگر میں اگریمنٹس کر لیتا، پولیٹکس میں چلا جاتا یا جیت جاتا، تو یہاں آج میرا خدا کے عظیم خادم میرے پاس موجود نہ ہوتے۔ میں ایک دنیاوی شخص ہوتا اور میں دنیا کی الجھنوں میں ہوتا۔ خداوند کی مرضی ہمارے لیے فرق ہوتی ہے، کبھی ہم فرق راستوں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ مان رکھتا ہوں کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے سارا کچھ لکھ دیا تھا، بے شک۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا، اور میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، اسی طرح لائف گزر رہی تھی۔ میرے بھائی نے نجات پائی، اور اس کے بعد میرے گھر آئے۔ میں ضرور ایک آیت پاسے وغیرہ اجازت ہو بھائی کا تو بھی کوٹ بتائیے کروں گا، گا۔ کون تھے بڑے بھائی تھے آپ کے؟ جی میں بتاتا ہوں، جی ضرور، پہلے آیت جی کوٹ کر لیں۔ جی ضرور ضرور۔ یشوع کی لکھی ہوئی کتاب مقدس جی، پرانے عہد نامے سے اس کا
24واں باب اور اس کی آیت نمبر 15. جی 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 پڑھیے آپ تاکہ ٹائم ہمارا بچ جائے گا. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا موریوں کے دیوتا جن کی ملک میں تم بستے ہو. اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. آمین خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین آمین. جب میں دنیا میں گم تھا تو میری وائف دعا گو تھی اور ایک بڑی کلیسیا سے تعلق رکھتی تھی، اور میرے بیٹے 2 جو چھوٹے تھے وہ آلٹر بوائز تھے. اور کیونکہ وائف جاتی تھی، میں کسی اور چرچ کا فیملی وائز ہم ممبر تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا، مگر چرچ کے اندر نہ جاتا. میں بس سمجھتا تھا کہ اندر گیا اور باپ بیٹا کیا اور کافی ہے. اور بچے میرے، میں کہتا تھا چلیں یہ تو میری طرح کے نہیں نکلیں گے، یہ فرق ہوں گے. مگر وہ اچھے حالات نہیں تھے، وہ اچھی چیزیں نہیں تھیں، اور خداوند ہمیں مختلف طریقوں سے سکھا رہا تھا مگر ہم سیکھ نہیں رہے تھے. میرے بڑے بھائی تھے، جیسپر ان کا نام تھا. وہ بھی سیالکوٹ سے بلانگ کرتے تھے؟ جی یقیناً ہم بھائی ہیں. تو ہمارا گاؤں ایک تھا مگر ہم شہری لوگ تھے، پنڈی میں رہتے تھے. وہ بے شک وہ تو بہت زیادہ گاؤں جاتے آتے تھے، ان کو گاؤں کی لائف بڑی پسند تھی، مگر وہ بھی میری طرح ہی تھے. پھر ایک دن خدا کے خادم نے کہا کہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک روشنی ان کے گھر کے اوپر آ کے ٹھہری ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے خدا سے کہا کہ کتنی ران کن بات ہے، وہ تو شراب پینے والا شخص ہے، وہ تو بہت غصے کرتا ہے، لڑتا ہے، اور یہ کیسے ہے؟ کہتا ہے جب میں نے اور دعا کرنی شروع کی، خدا کے خادم نے بتایا کہ مجھے خدا نے کہا صبح ان کے گھر جاؤ. کہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں تو کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے باہر نکال دیتے تھے، کہتے تھے جائیں باہر. کہتے ہیں دوسرے دن میں ہمت کی اور 10 بجے کے قریب میں گھر گیا تو انہوں نے ہی دروازہ کھولا. انہوں نے کہا کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں کچھ خدا کی طرف سے پیغام آپ کے لے کے آئے ہوں. کہتے ہیں انہوں نے کہا آ جائیں اندر. پھر وہ سلسلہ ان سے شروع ہوا، انہوں نے نجات پائی اور خدا کا کلام پورا ہونا شروع ہو گیا. پریز گاڈ. اور سب سے پہلے جو گھرانہ تھا جس میں انہوں نے خدمت کا اپنی آغاز کیا وہ میرا گھرانہ تھا، یا ان کے بھائی کا گھر تھا. جہاں پہ آئے وہ آتے تو پہلا دروازہ مین دروازے سے اندر آتے، ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا، وہ کھولتے تو میں بیٹھا ہوتا تھا اور کچھ دوست ہوتے تھے. انہوں نے ایک دم کہنا او سوری اپنا کام کریں آپ، اور دروازہ بند کر دینا. پھر انہوں نے اندر چلے جانا اور بچوں کے پاس بیٹھنا اور ان کو خدا کے کلام کے متعلق بتانا. اور اسی طرح میری وائف نے بعد میں مجھے کہنا یہ آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، مگر یہ جو باتیں کرتے ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا میں بھی نہیں سنتا، تو بھی نہ سن، تجھے کیا ہے، وہ بچوں سے کر رہے ہیں کرنے دے. پھر ایک دن وہ آئے اور انہوں نے دعا کی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میرے آنسو بہنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑتا ہوں، پریز گاڈ. اور آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو کلام مقدس میں لکھا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی میں نے دنیا کو چھوڑنے کا وعدہ کیا اور ایک ایسی جگہ جہاں یسوع بستا ہے، یسوع کے لوگ بستے ہیں، میں نے یسوع مسیح کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ کون سا سال تھا جب آپ نیو بورن ہوئے؟ دیٹ واز somewhere in 97. 97. گڈ. تو یقیناً اتنی پرانی بات نہیں، مگر اٹ واز ریئلی اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر دعا کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں.
میں نے کہا ضرور آپ آئیں. تو وہ اپنے پاسٹر صاحب کے ساتھ آئے. تو میں کلام سنایا جا رہا تھا, ستائش ہو رہی تھی. ستائش تو ہم بھی کرتے تھے, بچپن سے ہی ہمیں زبور سکھائے گئے تھے. اور ہم اس دن میں بہت ایک عجیب سی چیز تھی جو مجھے اندر سے خوشی تھی مگر آنکھوں میں بے تاشا آنسو تھے. وہ آنسو اس چیز کے لیے تھے کہ تو نے کتنا وقت ضائع کر دیا, تو نے بہت سارا ٹائم مختلف چیزوں میں ضائع کر دیا. آج تک تو لوگوں کے لیے کام کرتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا, آج سے تو خدا کے کام میں حصہ ڈالے گا. واہ. میں نے بیپٹائز لیا, وہیں ہم آج جا کے ابھی بھی بیپٹائز دیتے ہیں. جس نے بیپٹائز آپ کو دیا وہ کون خادم تھے, ان کا نام؟ پاسٹر کمال نام تھا ان کا. اچھا. بھائی کمال کے نام سے. حیات ہیں وہ؟ نہیں, ان کی ڈیتھ ہو چکی. اچھا, ٹھیک ہو گیا, اس لیے میں نے نام نہیں. کوئی بات. ان کی ڈیتھ ہو گئی خدا کے خادم کی. مگر میں ہمیشہ میرے دل میں ان کے لیے تو ہے ہی ہے عزت, ان کی فیملی کے لیے بھی ہے. خداوند ان کو جہاں بھی ہوں, ان کے وائف بچے, خداوند ان کو برکت دے. میں نے ان کے ہاتھ سے نجات پائی. میں نے بیپٹائز لیا, اور جس دن میں نے لیا اور میرے بیٹوں نے لیا, میری وائف نے اور میری بیٹی نے نہ لیا. ایک دو بیٹوں نے کہا ہم تو بہت چھوٹے ہیں, ہم تو اسکول نہیں جاتے, تو ہم کہہ دیتے ہیں لیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا بیٹا جس دن نہیں جانا جھوٹ نہ بولنا, تم گھر کہہ دو نہ جاؤ. اب اس لیے بیپٹائز لے لو کہ آپ نے سچ بولنا ہے. تو پھر خدا کی پاک مرضی کے مطابق پھر 1 مہینے کے بعد اناؤنس ہوا. میری وائف اور بیٹی بھی ساتھ گئی تھیں, انہوں نے بیپٹائز نہیں لیا تھا. اچھا. تو میں نے نہیں کہا انہیں لیں, میں نے کہا جس کی مرضی ہے وہ لے سکتا ہے, یہ جو خداوند ان کے دل میں ڈالے وہ کرے. اگلے ماہ میں نے دیکھا, جب ہم نے کہا جی اب نے بھی جانا ہے, بیپٹائز ہو رہے ہیں دیکھنے کے لیے, بہت سارے لوگ تیار ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے کہا تھا, عزیزوں کو ملے تھے جا کے, خدا کے کلام کی تو شاید کم مگر گواہیوں کی خدمت زیادہ کی تھی, تو وہ لوگ تیار ہوئے تھے. تو ہم نے پھر جانا تھا پاسٹر صاحب کے ساتھ. تو میں نے دیکھا میری وائف ایک جوڑا کپڑا کا ایکسٹرا لے کے, اور میری بیٹی نے بھی رکھ لیا ہے, مگر میں نے نہیں پوچھا. جب ہم وہاں گئے تو اس نے کہا کہ میں بھی لینا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے بھی لیا, بیٹی نے بھی لیا. اس طرح ہم پورا گھرانہ نجات پا گئے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ہم نے وہ بت جتنے بھی گھر میں تھے ان کو اٹھا کے پھینکا نہیں. وہ چیزیں جو بھی تھی کلیسیائی چیزیں جو مختلف کلیسیا کی تھی, ہم نے ایک شاپر میں ڈالی اور ان کو دے کے آئے. ہم نے کہا یہ آپ لوگ اپنے چرچ میں کسی کو دے دیں. بے شک بیپٹائز لینا اور اس کے بعد چلنا مشکل ہے, مگر خداوند نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. مشکل وقت بھی آئے, تکلیف دہ وقت بھی آئے. جب میں نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑا, اس کے بعد خدا نے, میں لاہور تھا ایک خادم کے پاس, جی نام لے سکتا ہوں؟ جی ضرور ضرور. پاسٹر انور فضل صاحب کے پاس میں نے ویڈنسڈے میٹنگ میں جانا, ہر ویڈنسڈے کو جانا پنڈی سے. اور اس ٹائم میں رینٹ اے کار کا بزنس کر رہا تھا, اور انہوں نے کہنا او پٹی صاحب تسی نہیں دوروں آندے ہو. انہوں نے کہنا صبح چلے جانا. میں نے کہا صبح میں نے آفس جانا ہے, میں نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور واپس آ جانا. اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور خداوند میرے چھوٹے سے کاروبار کو جو میں کر بھی نہیں سکتا تھا, سوچ بھی نہیں سکتا تھا, ملٹی پلائی کرنا شروع کیا. خدا نے پہلے لوگوں کی گاڑیوں میں چلا رہا تھا, پھر خدا نے مختلف ذریعے سے جیب کام ہونا شروع ہوئے, اور میں گاڑیاں لینی شروع کی اور خدا نے گاڑیاں دی. پھر ہم چرچ منسٹری نہیں چلا رہے تھے. خدا نے کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ہمیں جس کلیسیا میں جاتے تھے وہ چھوڑنی پڑی. اور اس کے بعد ہم مختلف چرچز میں گئے. ایک چرچ میں گئے, میں نے ہیلیلویا کے نعرے مارے اور تالیاں بجا رہا تھا. بڑا چرچ تھا.
تو پاس صاحب مجھے جانتے تھے, میری فیملی کو بھی جانتے تھے, وہ ملتے ہیں گیٹ کے پاس سب کو. تو مجھے انہوں نے کہا یار بھٹی صاحب ایک منٹ ٹھہرنا ہے, آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں آپ. میں ٹھہر گیا, میں اور میری وائف تھی. تو انہوں نے کہا لگتا ہے آپ یہاں پہ مس فٹ ہیں, کہ ہمارے ادھر تالیاں نہیں بجائی جاتی پنجابی میں, انہوں نے کہا نعرے نہیں مارے جاتے. پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا, اور ہم خدا کی خدمت کو آگے خداوند کے ساتھ چلتے رہے. پھر ایک دن پاسٹر انور فضل صاحب نے اناؤنس کیا پاسٹر سیمسن بھٹی آ کے دعا کریں, اور جو اسلام آباد راول پنڈی سے آئے یہ ہیں. پہلا ایکسپیرینس ہوگا آپ کا دعا کے لیے؟ نہیں, دعا تو میں کرتا تھا, نجات پا چکا تھا, ان کے ادھر بھی جا کے کرتا تھا جی جی وینسڈے میٹنگ پہ, مگر ایز اے پاسٹر میں جی کیونکہ تھا ہی نہیں, جی تو میں نے بڑا حیران ہوا اور خوش ہوا. میں نے کہا پنڈی اسلام آباد سے کوئی پاسٹر سیمسن بھٹی ہیں, وہ بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں اٹھا. جی جی تو پھر مجھے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو اوپر بلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, جا کے ان کو بتائیں کہ میں پاسٹر نہیں ہوں, میں تو ایونجلسٹ بھی نہیں ہوں. بہرحال کہا جی آپ خود بتائیں. میں گیا, میں نے انہوں نے دعا کے لیے مجھے دیا مائک. ایکسکیوز می. میں نے انہیں کہا کہ میں تو پاسٹر نہیں ہوں. انہوں نے کہا پہلے آپ دعا کریں پھر بعد میں بات ہوگی. میں سچ مچ مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا یہ سوچ کے کہ میں خدا کے حضور میں خادم نہیں ہوں اور ایز اے خادم دعا کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم جب بیٹھے اکٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے نبوتی کلام یہ ہے کہ آپ خدمت کریں گے, اور ایک نہیں بہت سارے چرچ پلانٹ کریں گے, اور بہت بڑی خدمت آپ کریں گے. اور میں ہنستا تھا جب وہ باتیں کرتے تھے. وہ ہر دفعہ مجھے پاسٹر کہتے تھے, میں کہتا تھا نہیں پاسٹر, میں تو چھوٹا جا کاروباری آدمی ہیں. پھر گزرتے گزرتے 2008 آ گیا. ہم پرے منسٹری کا آغاز کرنا چاہتے تھے, جس طرح پاکستان میں مختلف جگہوں پہ پرے منسٹریز ہیں. تو ہم نے پاسٹر انور فضل صاحب کو بلایا, وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دعا کی اور کہا کہ آپ جانیں خدا کی آواز کو سنیں, خداوند پرے منسٹری نہیں آپ کو چرچ منسٹری بنانا چاہتا پریز ہے. گاڈ. تو میں نے کہا پا صاحب ہم میں سے تو پادری کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ پادری ہیں, جب خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے اور آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے. پھر اسی شام فیتھ فورس منسٹری کا آغاز ہوا 2008 میں, اور خدا کے فضل سے ہم نے کافی بڑی جگہ تھی جہاں پہ کیا, اور وہاں پنڈی کے بہت سارے خادمین آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے اچھے خادم آج بھی ہیں, وہ خدا ان کو برکت دے. اور پاسٹر انور فضل صاحب کا میسج تھا, تو انہوں نے کہا یہ نئے ہیں, ان کو روکنے کے بجائے ان کا بازو پکڑنا ہے, اور یہ خدا کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال جس طرح مشکلات آتی ہیں وہ بھی آئیں, ریلیجس مشکلات, اور اس کے بعد خدا نے بڑے بڑے کام کرنے شروع کیے. ہم اس جگہ ہم نے پرے کا سنڈے سروس کا آغاز کیا. خداوند ہمیں مختلف جگہوں پہ لے کے جاتا رہا. بہت لمبی یہ بھی گواہی ہے, مگر خدا کی پاک مرضی ہوئی تو پاسٹر صاحب نے چاہا تو اس کے متعلق بھی کسی دن ضرور شیئر کریں گے آپ سے. اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ہم ایک گھر میں چلے گئے جہاں چرچ ہے. جی ہم نے کرائے پہ لیا اور آغاز کیا, اور مختلف طریقے سے پاس صاحب جی جی وہاں بھی بڑے بڑی رکاوٹیں آئیں, بڑے بڑے ایشوز آئے, اور اس کے بعد خدا نے ہمیں وہ جگہ بھی دے دی. ہماری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا, ہم نے 1 کروڑ روپے کا سودا کر لیا. مہینوں مہینے ایسے ہی چلتا رہا. جس کی جگہ تھی اس نے بلایا, اس نے کہا یار کچھ تو دو آپ کہتے ہیں کبھی چابی لے لیں, کبھی کہتے ہیں دے دیں. پھر خدا نے کرتے کرتے اس میں سے 4 مرلے میں جگہ دی, اور خداوند کا فضل کیونکہ ہمارے ساتھ تھا, ہم نے اس کو کنسٹرکشن بھی کی, اور ہم نے اس کے بعد اس کی چھت آپ نے دیکھی ہے وہ ڈالی, جی جی اور اس میں
بہت سارے خادموں نے حصہ ڈالا. ہم پاسٹر انور فضل صاحب کے شکر گزار ہیں. انہوں نے پوچھے بغیر ایک اچھی اماؤنٹ بھیجی. اور جتنے لوگوں نے ڈالا, جس نے 1 روپیہ بھی ڈالا, اور میں نے کچھ ایسے بچے بھی تھے جو علاقہ ہے ڈھیری چوک, جی جی ادھر کھڑے ہو کے ڈونیشن کٹھی کرتے تھے, کوئی 5 روپے, کوئی 10 روپے. یعنی کلیسیا کے تعاون سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے سے وہ جگہ خریدی گئی. اچھا, میں اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے بتایا کہ میں پاسٹر بھی نہیں تھا, ایونجلسٹ بھی نہیں تھا, تو اس کے بعد کیا باقاعدہ طور پر آپ نے کوئی ایجوکیشن لی ایز اے پاسٹر یا ایونجلسٹ کی؟ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ساتھ ضرور. میں نے شارٹ کورسز کیے. جی میں نے کوئی 3 سال کی نہیں کی, جی یا 2 سال کی نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. میرا مان یہ کہتا ہے, اگر میں کہہ دوں آپ نے کون سا سرٹیفکیٹ مانگنا ہے, یہاں بہت سارے میرے پڑے ہوئے ہیں جی مختلف کلیسیوں کی طرف سے, چرچز کی طرف سے, یا میں نے شارٹ کورسز کیے ہیں, جی مگر میرا مان یہ کہتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. جی جی آج خدا کے فضل سے میرے سارے بیٹے بیٹی خدمت میں ہیں, مختلف جگہوں پہ ہیں. اور سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم نے خدمت کا آغاز کیا. چرچز ہیں بے شک پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں, پنڈی کے بہت سارے علاقوں میں, اور ایون اب تھائی لینڈ میں بھی ہماری خدمت کا آغاز ہو چکا ہے. گڈ. پہلا پاکستانی چرچ خدا نے وہاں دی ہے. لوگ فارنر سے لیتے ہیں, ہم وہاں خدمت کریں گے. بہت اچھا, بہت اچھا. ہمارا فارنر ہمارے پاس ایک ہی ہے, وہ یسوع مسیح. پریز گاڈ. یس. اس نے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا, کبھی اس نے ہماری جیب خالی نہیں ہونے دی. آمین آمین. اور خداوند کا فضل, اس کی برکت ہم سب کے ساتھ ہے. جتنے دیکھنے والے ہیں, اگر وہ آج فائنینشیل طور پہ کرائسس میں ہیں تو مان رکھیں ان کے فائنینشیل کرائسس یسوع پہ مان لائیں ختم ہو جائیں گے. آمین آمین. بس اب آئی ایم ڈائبیٹک, مگر بہت ساری گواہیاں ہیں میرے پاس. ایک دفعہ, پہلی دفعہ جب کوئی میرے پر ڈائبیٹک آئی, خاتون تھی, انہوں نے کہا پاس اب دعا کریں, مجھے شوگر ہے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں, مجھے بھی یہی ہے. تو مجھے اسی ٹائم خداوند کی طرف سے آواز آئی, ٹھیک تم نے نہیں کرنا, ٹھیک میں نے کرنا ہے, دعا تم نے کرنی ہے. تو خدا کے فضل سے اس طرح کی لمحہ ہر روز. بس اب آج بھی آپ دیکھ رہے تھے جی غیر مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں, جی وہ ہمارے پاس نہیں آتے. میرا مان ہے کہ یسوع کے پاس آتے ہیں. بے شک ہم نے دعا کرنی ہے اور خداوند کام کرتا ہے. بے شک. خداوند کا فضل ہمارے ساتھ ہوتا ہے, خداوند کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور اسی طرح لوگوں کو برکات ملتی ہیں, فضل ملتا ہے اور رحمت ہوتی ہے. اور خدا ہمیں مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ استعمال کرتا ہے. خداوند بہت سارے بدرو گرفتہ لوگ آتے ہیں. مجھے نہیں بدرو نکالنی آتی, میں بدرو نکالنے کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. جی بدرویں میرے یسوع نکالتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے نکل جا, بے شک بے شک. یسوع مسیح کے نام سے شفا پا. آمین. یس. اور خداوند اسی طرح معجزے وجود میں لاتا ہے. اور ہمارا خدا جی 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 عظیم پاک خدا ہے. جی وہ جگہ وقت مقرر نہیں کرتا کہ اس ٹائم تم نے آنا ہے. جی جی جی. ہم جب بھی چاہیں اس کے پاس جاتے ہیں, بے شک. اور فتح یسوع مسیح کے نام سے ہماری ہوتی ہے. اچھا بھائی صاحب, پوچھنا چاہوں گا کتنے بیٹے ہیں آپ کے اور کتنے خدمت میں اب؟ آپ نے بیٹی کا بھی ذکر کیا تھا, لیکن میں نے یہ پوچھا نہیں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی, تاکہ یہ کیونکہ ہمارے پاس یہ آن دا ریکارڈ ہو جائے گا, تاکہ جتنے بھی بلیورز ہیں, ایماندار خادم ہیں, کلیسیاں ہیں, تو جب وہ سنیں گے تو ان کو معلوم ہوگا. شور پاس ویری نائس. آپ نے اچھا سوال کیا ہے. خداوند نے مجھے 4 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے. آمین. پہلی تو چیز خدا کی شکر گزاری ہے, آمین. پریز دی لارڈ. اور خداوند نے سب کو سلامت رکھا ہے, اور کوئی بھی ان میں پرابلم نہیں ہے. ہم شکر بجا لاتے ہیں. یہ سارا اس کا فضل ہے. اور 4 بیٹے اور بیٹی میری خدمت میں ہیں. آمین. بیٹی میری لاہور ہوتی ہیں, جی اور بے شک ان کا اپنا بزنس بھی ہے, ہمارے بیٹے کا یعنی کہ ہمارے دماد کا, اور بیٹی بھی جاب کر رہی ہیں
ویری نائس اینڈ بگ جاب. خدا ان کو برکت دے. وہ بھرپور خدمت کر رہی ہیں اور ہمارا ایمان ہے بہت جلد ہم چرچ بھی وہاں پہ جگہ دیکھ رہے ہیں. جی. کوئی بڑی جگہ ملے تو ہم شروع کریں گے. جی جی. یہ تو ہوگی ہماری بیٹی. 2 بیٹے پنڈی میں کر رہے ہیں, ایک بیٹا تھائی لینڈ میں ہے, ایک بیٹا دبئی میں ہے. جی. سب اپنی اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں اور خداوند کی پاک حضوری کے تحت ہوتے ہوئے اس کے فضل کے تحت معجزات ڈھیروں ہوتے ہیں, برکتیں ڈھیروں لوگوں کو ملتی ہیں اور زیادہ برکت ہمیں ملتی ہے. جب ہم کسی کے لیے برکت چاہتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ وہ برکت 100% بڑھ کے واپس آ جاتی ہے, ملٹیپلائی ہوتی ہے. ملٹیپلائی ہوتی ہے. فیتھ فور منسٹری کا جب نام لیتے ہیں تو پھر ہمیں UCCR کا بھی ذکر ملتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ تنظیم آپ نے اس کو بنایا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا اور کس لیے بنائی گئی؟ کیا یہ ابھی آج یہ تنظیم کام کر رہی ہے؟ جی. فیتھ فور منسٹری کا مطلب ہے مان کی طاقت. جی. جس کے ہوتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے. یہ ایک فورس ہے, طاقت ہے جو ایمان پہ کھڑی ہو کے ہمارے ساتھ جتنے بھی بیٹے بیٹیاں دوست عزیز ہیں جو ہم خدمت ہیں, ہم ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی کروسیڈ کرنا ہو ایمان پہ ہوتے ہیں, چرچ لینا ہو ایمان پہ ہوتے ہیں. یہ تو فیتھ فور منسٹری ہے. آپ نے UCCR کا پوچھا, اب UCCR سے ایک سٹیپ ہم آگے چلے گئے ہیں. جی. ہم UCCR پٹوار ہو گئے ہیں. اچھا, اس کا مخفف کیا یہ تھوڑا بتائیں گے؟ UCCRP پٹوار. جی. یعنی کہ پنڈی ڈویژن. ٹھیک ہو گیا. پہلے ہم لوکل راول پنڈی تک تھے. اچھا. اور اب ہم پٹوار کے مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھی ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں خدمت کا آغاز کر رہے ہیں. ریلیجس خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہم دوسری خدمت کر سکتے ہیں, کوئی پرابلمز ہے چرچز کا یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جا کے ان کے دکھوں میں. اور مختلف لوگ ہمیں بلاتے ہیں, ہم ایز اے ٹیم جاتے ہیں اور ان کے اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں مختلف, جہاں لوگ تنگ کر رہے ہیں یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے پرابلم ہیں جو ڈسکسیبل نہیں ہیں. جی. جی. لائیو, تو ہم وہ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پارٹ کا میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, کیونکہ میں تھاٹ تو میری یہ ہے کہ ہم اور خدمت کر سکیں. جی. ہمیں ہر وقت ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی. ہر وقت آپ سب کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا ہر قسم کا کام کر سکیں گے. گڈ. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کی وائف کا ظاہر ایک زندگی کا سفر ہے, تو یہ سفر کتنے سال ہو گئے ہیں اور کیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں دونوں ایز اے میاں بیوی؟ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے گھرانے ہیں خادموں کو چھوڑ کے کہ میاں بیوی آپس میں جو ہے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, لیکن ایک خادم کی جو وائف ہوتی ہے وہ ایک مثال ہوتی ہے, کیونکہ جیسا خادم ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں جیسی روحیں ویسے فرشتے. تو آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں گے بابا جی کا, آپ کے ساتھ تعلق کیسا رہا اور کتنے سال ہو گئے شادی میں اور کیسی زندگی گزر رہی؟ میں گن رہا ہوں کتنے سال ہو گئے. جی ضرور, کیونکہ پرانی ہے کافی. تو جی 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 80 and 20 and 20 40 42 چلے کوئی بات نہیں. 44 ہو گئے. کیسی لائف گزری آپ؟ 44 ایئرز کی لائف ہے. جی. مجھے جہاں پہ میں آج کھڑا ہوں جی. پہنچانے میں, میری مدد کرنے میں, میرا ساتھ دینے میں, ہر چیز میں شاید میرے سے بہت قدم وہ آگے ہیں. واہ گڈ. اور اگر مجھے سپوز سارا دن میں 30 کالیں آتی ہیں تو ان کو شاید 50-60 آتی ہیں. گڈ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین زیادہ پسند کرتی ہیں کہ بہت سارے ایشوز کسی خاتون سے ڈسکس ہو سکیں. جی. تو وہ ان سے کرتی ہیں. یہ تو خدمت ہے. باقی شی از اے ونڈرفل لیڈی. میں سوچتا ہوں 44 ایئرز تو کچھ بھی نہیں ہے, شاید ہم 44 ایئرز اور کٹھے رہیں. واہ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. بہت اچھا, بہت اچھا جی. خدا ان کو بھی زندگی دے, تندرستی دے, خدا آپ کو بھی دے. اس سارے ٹائم پیریڈ میں کبھی تلخ کلامی تو نہیں ہوئی کبھی؟ دیکھیں میں کو نہیں ہوئی تو نارملی تو ویسے ہوتی ہے. اب
محکوم نہیں ہوئی تو منانے یہ میں ٹھیک کس نے نہیں ہے۔ پہل کی؟ چلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں، ہوتی تو ضرور ہے ہر فیملی میں۔ میرا خیال ہے مجھے یہ اگر میں کہوں کہ انہوں نے کی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اچھا، اگر میں کہوں میں ہی کرتا ہوں تو وہ بھی یعنی ٹھیک نہیں دونوں ہی طرف سے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میاں بیوی دو ایسے ساتھی ہوتے ہیں جی جنہوں نے بہت ساری چیزیں درگزر کرنی ہوتی ہیں، جی، بے شک۔ تو بے شک اس نے میری وائف نے، خدا کی خادمہ نے بہت زیادہ مجھے برداشت کیا۔ جب میں بتا رہا ہوں کہ میں خداوند میں نہیں تھا تو مجھے بہت زیادہ برداشت کرتی رہی۔ انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو شاید ایماندار کی بیوی نہ کر پائے۔ اچھا، 4 بیٹے آپ نے بتایا، ایک بیٹی، اور آپ ان سب میں سے کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہے تو مشکل سوال ہے کیونکہ ایک ماں باپ کے لیے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ بندہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے بیٹے سے یا بیٹی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس اس کے بارے میں کیا ہے؟ مشکل سوال ہے، بیٹوں نے بھی دیکھنا ہے، بیٹی نے بھی، جی تو مگر سچ یہ ہے کہ سب سے پہلے میری بیٹی ہے، آمین کیونکہ بیٹیاں خدا کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں، آمین، پریز گاڈ۔ اور بیٹے یقیناً سارے زبردست سورما ہیں، جی تو اب ناپا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی شاید ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ہے، اب ہم 10 شیر تک نہیں پہنچ سکتے، سبھی زبردست سورما ہیں اور خدا کی خدمت کار خدا ہیں۔ لے کے جائے گا۔ بہت اچھا رہا، اور کافی زندگی خدا نے آپ کو دی، آپ نے روحانی اور جسمانی زندگی بھی گزاری، پریز اور بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی۔ بقول شاعر نے بھی کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کر خواہش پہ دم نکلے، Praise. بہت نکلے ارماں تو بھی کم نکلے، یہ دنیا میں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو تو وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں اس سے پہلے ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ میاں بیوی کی مثال 2 بازوؤں کی مانند ہے، جی دونوں بازو ایک دن گندے ہو گئے، سیدھے نے کہا الٹے والے سے کہ تو دھو دے، الٹے نے کہا سیدھے کو تو دھو دے۔ وہ پہلے کرنے کے بجائے انہوں نے ایک دوسرے کو دھویا اور دونوں صاف ہو گئے۔ اگر رائٹ کہتا کہ لیفٹ والے کو تو پہلے دھو تو شاید دونوں کی لڑائی ہو جاتی، نہ دھل سکتے اور گندے ہی رہ جاتے۔ میاں بیوی کی یہی مثال ہے کہ آپ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں تو محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ اب صاحب آپ کا سوال تھا، کیا سوال تھا جی؟ سوال میں نے اینڈ میں جو کیا تھا کہ زندگی میں کوئی ایسی اچھا، خواہش جو آج تک جس پہ آپ کے دم دل- نکلے۔ ہاں، آج تک وہ ابھی چاہتے ہیں کہ وہ ہو، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں۔ میری وہ خواہش ہے جس پہ دم نہیں نکل رہا، جی میری خواہش ہے میرا دم نکلے تو میں یسوع مسیح کے پاس پہنچ جاؤں۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اب مجھے دنیا کی نہیں، میری خواہش ہے میں جب جاؤں تو میری نظریں نیچی نہ ہوں، میرا سر اوپر ہو اور میں کہوں یسوع مسیح جو تو نے مجھے وقت دیا، میں نے بھرپور ایمان کے ساتھ تیری خدمت کی اور ایک زور کے ساتھ خدمت کی، اور میں نے جو بیج بوئے تجھے پتہ ہے، اور مجھے یسوع مسیح کے آ وفادار نوکر تو میرے ساتھ کھانے پہ شریک ہو۔ آمین میں نظریں جھکائے نہیں بلکہ نظریں اٹھائے یسوع مسیح کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ فیوچر میں فیتھ فار منسٹری کے جتنے بھی خدام ہیں، لیڈرز ہیں یا کلیسیا ممبرز ہیں، آپ ان کو کوئی شارٹ سا میسج دینا چاہیں؟ فیتھ فار منسٹری، آپ سب اس منسٹری کا حصہ ہیں، یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں بننا چاہتے ہیں، ضرور فیتھ فار منسٹری کے پیج پہ جائیں، آپ دیکھیں گے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیسے ہو رہا ہے۔ کوئی ایڈوائزز دینا چاہیں تو ضرور دیں، ہماری پوری منسٹری، ہمارا ایک چرچ ممبر آپ کی ایڈوائزز کے لیے تیار ہے۔ آپ بتائیں کیسے بہتر خدمت کی جا سکتی ہے اور کیسے زیادہ خوبصورت اور اچھی خدمت کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر سیمسن بھٹی صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، زندگی تندرستی عمر کی درازی دے۔ مجھے بہت اچھا لگا ان خوبصورت باتوں کے لیے اور آپ کی ساری ٹیسٹمنیز کے لیے، گواہی کے لیے، رشتہ ازدواج کے تعلق سے، بچوں کے بارے میں، فیملیز کے بارے میں، چرچ پلانٹنگ کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ بتایا۔ اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور شکر گزار ہیں ان تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جنہوں نے آج اس ویڈیو کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں
اور ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ خدا کے جس طرح یہ سورما ہے اور بھی بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کو ضرور ملیں گے. میں ایک بار پھر پاس صاحب بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. آپ کا CKM TV چینل کے اس پلیٹ فارم پہ آنا نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام کلیسیا پاکستان اور عالمگیر کلیسیا کے لیے باعث سے برکت ہو. God bless you, the mighty name of King Jesus. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye. God bless you.